अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 26वां आइनी तरमीमी बिल वफाकी काबीना और सेनेट से मंजूर हो गया है। अब सिर्फ कौमी असम्बली से उसकी मंजूरी बाकी है और आज का दिन भी बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़ गुजरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक माह तक मुसलसल मौलाना फजल रहमान साहब के मिन्नत तरला करने के बाद, उनसे मुज़ाकरात करने के बाद बिल आखिर उन्हें साफ जवाब दे दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ना सिर्फ ये कि उस जवाब से बेमज़ा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वोट नहीं दिया। जी हाँ, पाकिस्तान की जो जमीयत उलमा इस्लाम है, पाकिस्तान फजल रहमान ग्रुप, उनके 3 सेनेटर्स ने हुकूमत को वोट दिया है इस आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए सेनेट में। अच्छा जी, ये इसके साथ क्या होगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये तरमीम अगर मंजूर हो जाती है तो उसका जो सबसे एक मरकज़ी नुक्ता है वो क्या है। कुल 56 तरमीमें पेश की गई थी जो हुकूमत की तरफ से थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने मुज़ाकरात वगैरह करने के बाद 26 पे इत्तफाक़ किया था और वो 26 तरमीम ही की जा रही हैं, 56 नहीं की जा रही। लेकिन इसके साथ जो सबसे पहला बड़ा और बुनियादी फ़र्क ये है कि दुनिया के तमाम महज़ब मुल्कों और दुनिया की तमाम जमहूरी सिस्टम के तहत चलने वाले मुल्कों की तरह आइंदा से पाकिस्तान के अंदर जजेस की तैनाती और चीफ़ जस्टिस की तैनाती पार्लिमान का इख्तियार होगा। पाकिस्तान के अंदर एक अजीब सा सिस्टम बना हुआ था कि जनाब जज खुद ही अपने आप को तैनात करते थे। यहाँ पे ग्रुपिंग बन जाती थी, अपनी अपनी मर्ज़ी के जज लाए जाते थे और मुख्तलिफ अपने मकासद के तहत लाए जाते थे, मुख्तलिफ चीज़ों पर बिठाए जाते थे, उनसे मुख्तलिफ फ़ैसले लिए जाते थे और जब फ़ैसलों से भी काम ना चले तो वजाहतें ली जाती थी। तो ये सिलसिला जनाब अब से बंद कर दिया है पाकिस्तान की पार्लिमान ने, पार्लिमान जो पाकिस्तान की अवाम की नुमाइंदा है। तो अभी हम आते हैं जनाब मज़ीद तफसीलात की तरफ। आज गुज़श्ता रात भी बड़ी इस तरह गुजरी जनाब, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएँ कभी बाएँ। एक बड़ी सिंपल सी बात है जी, ये जो कुछ भी हुआ, PTI ने जो जवाब दिया, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो जवाब दिया, ये क्यों हुआ ये आपको बताते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी पहले भी, कि भाई इमरान खान साहब 2 वजूहात की बिना पर कभी भी PTI को वोट नहीं करने देंगे तरमीम के हक़ में। पहली बड़ी बुनियादी बात यह है कि उनको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है। उनकी बात जो है वो मैं से शुरू होकर मैं पर ख़त्म होती। वही हुआ, उनकी पार्टी के लोग उनके पास तरमीम का मुसवदा लेके गए। उन्होंने कहा जी बताएं मेरे लिए क्या है इसमें, मेरे लिए तो इसमें कुछ नहीं है भाई, मैं तो अंदर ही हूँ। उन्होंने NRO लेने की कोशिश की, लेकिन उनको बताया गया कि जी NRO आपको नहीं मिल सकता, जिस पर उन्होंने इनकार करना ही था। और यही हमारा भी ख्याल था कि पहले यही होगा, एंड नतीजा ये होगा। आज 1 महीना उनके साथ मुज़ाकरात करके देख लीजिए, 1 साल भी मुज़ाकरात चलते या 10 साल भी चलते, जब तक इमरान खान साहब को आउट ऑफ द वे जाके किसी रिलीफ की, किसी NRO की यकीन दहानी नहीं मिलनी थी, ये नहीं मंजूर होनी थी। पहली बात तो है ये। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जिस एजेंडे पर हैं, जिस फ़ॉरेन एजेंडे पर हैं, मैं पूरी तरह से कन्विंस हूँ, उनका काम ही अदम इस्तेकाम पैदा करना है। वो किसी मामले पे भी जिसमें पाकिस्तान के इत्तफ़ाक़, इत्तेहाद, मुस्तहकम मजबूती किसी सिस्टम में आए, वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान ने जो रोल अदा किया वो कैसे और क्यों अदा किया। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो रोल अदा किया, पहली बात तो ये, मौलाना फजल रहमान ने एक कामयाबी जो सबसे बड़ी हासिल की वो ये की कि दहाइयों से PTI जिस शख्स को डीजल और ये तो मौलाना नहीं कहना चाहिए, ख़ुद इमरान खान साहब ये सब सारी बातें करते हैं, वो जनाब आज सारे के सारे मौलाना साहब करते नहीं थक रहे। और मौलाना साहब ने उनको उनका वोट लेने में नाकामी के ऊपर भी उनके लिए अच्छे जज्बात का इजहार करके ना बड़ी इंतहाई सियासत के साथ अपनी आइंदा की ट्रोलिंग के ऊपर भी पाँव रख दिया। पहली बात। दूसरी बात यह कि मौलाना साहब फिर हुकूमत के साथ क्यों हैं। भाई साहब, मौलाना साहब हमेशा सिस्टम के साथ चलते हैं। मौलाना साहब ने जितना गेन करना था कर लिया। उनको जब ये इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में वो बेनिफिशरी नहीं थे और उनके साथ जो है वो बेनिफिशरी PTI बनी, तो उनकी नाराज़गी बन गई। अब उनके लिए मसला था कि PTI के साथ वो चलते हैं तो वो एहतजाज किसके खिलाफ करते हैं कि जी मुझसे धांधली का बेनिफिशरी हो रहा है। मौलाना के साहब की पार्टी तो KP में है ज़्यादा, तो अगर वहाँ पे वो कहते हैं मेरे साथ धांधली तो बेनिफिशरी तो PTI है, तो PTI के साथ मिलकर तो उन्होंने कोई तहरीक चलानी नहीं थी। PTI ने अलबत्ता पूरी कोशिश की कि मौलाना साहब को साथ में ला के कोई तहरीक चला ली जाए, क्योंकि PTI खुद किसी किस्म की तहरीक चलाने के लिए स्टेट पावर के हिसाब से बिल्कुल 0/0 और 0/0 हो चुकी है।
تو اب ان کو مولانا کی اسٹریٹ پاور کی ضرورت تھی، پر مولانا صاحب نے کچی گولیاں تو کھیلی نہیں ہیں۔ دوسری تو مولانا صاحب حکومت کو بھی کھلا رہے تھے، وہ اس چیز کا بھی انہوں نے مطلب رج کے بدلہ لیا کہ اچھا جب حکومت سازی ہوئی تو مجھے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، تو لگاؤ نا بھائی چکر میرے، تو پھر سارے لگاتے رہے ان کے در کے چکر۔ اور جب آخر میں معاملہ آیا اور مولانا صاحب کو یہ بتا دیا گیا کہ میاں آپ نے اگر ہمارے ساتھ آنا ہے تو آئیں، ورنہ ترمیم تو ہم نے پھر بھی منظور کروا لینی ہے، تو پھر مولانا صاحب پہلے کراچی پہنچے اور اس کے بعد لاہور پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک کا دن وہ مولانا صاحب جو ہے وہ اس یقین دہانی پر لیتے رہے کہ جی میں تو آپ کے ساتھ ہوئی ہوں، ذرا مجھے ایک دن اور دیتے ہیں۔ انہوں نے وہ ایک راستہ نہیں چھوڑا پی ٹی آئی کے پاس کہ جی ہمیں موقع نہیں دیا گیا، وہ ملنے نہیں دیا گیا، یہ نہیں کیا گیا، وہ نہیں کیا گیا۔ مولانا صاحب نے یہ کیا، اور مولانا صاحب نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک قابل جسے کہتے ہیں گفتگو شخص کے طور پہ برقرار رکھا ہے کہ جن سے کسی بھی معاملے پہ بات کی جا سکتی ہے۔ عمران خان صاحب تو ہو گئے نا فارغ، اور بڑے عرصے سے فارغ، وہ اسٹیبلشمنٹ تو کہتی ہے ان سے کیا بات کرنی بھائی، ایک بندہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب نے جو ہے وہ اپنی پوزیشن رکھی ہے برقرار۔ اب ہوا کیا ہے، بہت شور مچا رکھا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، ہمارے سینیٹر بک گئے، ہمارے سینیٹر خرید لیے گئے، یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے تو آپ پی ٹی آئی کے سینیٹ کا ٹکٹ خرید سکتے ہو، یہ طے شدہ بات ہے۔ اور پی ٹی آئی کبھی کسی غریب آدمی کو سینیٹ کا ٹکٹ نہیں دیتی، ٹکٹ بیچتے ہیں بھائی۔ جب آپ نے بیچ دیے تو پھر آپ کو گلا کس بات کا ہے کہ وہ سینیٹر اب اپنا ووٹ کہاں دے رہا ہے؟ اس نے وہ ووٹ خریدا ہوا ہے، اس کی مرضی ہے، اس نے پیسے دے کے خریدا ہے، اب وہ مرضی ہے مفت میں بیچے پیسے دے کے بیچے، یہ تو میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو ترامیم آج سینٹ سے منظور ہوئی ہیں اس میں حکومت کو 65 ووٹ پڑے ہیں، علاوہ چیئرمین سینٹ یوسف زئی گیلانی کے، ورنہ ان کا بھی ووٹ شامل ہو جاتا تو 66 ہو جاتے، یعنی کہ وہ 2/3 اکثریت انہوں نے حاصل کر لی۔ لیکن دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی سینیٹر کا ووٹ شامل نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کا یہ جتنا شور شرابہ تھا نا، ہمارے سینیٹر کے خرید لیے، بک گئے، اغوا ہو گئے، وہ سب کا سب جھوٹ، ڈرامہ اور بے بنیاد ثابت ہوا ہے۔ آج جب سینٹ کا اجلاس شروع ہوا، پہلے تو کابینہ سے منظوری ہوئی اس بل کی، تو اس کے بعد جب سینٹ کا جو ہے وہ بل پیش کیا گیا اور وہاں پہ جو صدارت کا تھے یوسف زئی گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ، اعظم نذیر طارق صاحب نے سب سے پہلے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے میں نے یہ الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے کہ جی ہم جسٹس قاضی فائز صاحب کی توسیع کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یا جیسے کہ ابھی اس ترمیم کے تحت جو بھی چیف جسٹس ہوگا وہ 3 سال کے لیے ہوگا۔ تو انہوں نے اس چیز کو کلیئر کیا اور انہوں نے کہا جی میری گزشتہ 6 ماہ میں 3 آفیشیل ملاقاتیں ہوئی ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے۔ انہوں نے کہا جی کہ میری کسی قسم کی توسیع میں دلچسپی نہیں ہے اور میں اپنے وقت پہ ریٹائر ہو کے گھر چلا جاؤں گا، اور جہاں تک تعلق ہے کہ جی وہ 3 سال کی مدت مجھے ان کا جی یہ آپ اس کو لاگو میرے جانے کے بعد کریں، جو نیا چیف جسٹس آئے گا اس سے آپ یہ شروع کریں، میں اس کا بیچ میں ساری۔ تو انہوں نے ایک تو اس چیز کو کلیئر کیا، پھر انہوں نے کچھ اہم نکات بتائے۔ ججز کی تقرری جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوگی، چیف جسٹس 3 سینئر ججز کے جو ہے اس میں سے منتخب کیا جائے گا، پھر جو میعاد اس کی ہوگی وہ 3 سال کی ہوگی، صوبوں میں بھی آئینی بینچ بنے گے، مختلف چیزیں انہوں نے بتائے ہیں۔ اور اس دوران جناب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ اعظم طارق صاحب سینٹ کے اجلاس میں یہ اپنی تقریر کرتے، اسی دوران جو ہے وہ عمر ایوب اور اسد کیسر سے جو ہے وہ سینیٹر کامران مرزا جو جمعیت علماء اسلام کے ہیں، انہوں نے اپوزیشن لیڈر میں جا کے ملاقات کی، ان کے ساتھ مذاکرات بھی کی جس وقت اجلاس جاری تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی میں آئے۔ اس کے بعد جناب اعظم نذیر طارق صاحب کے بعد سینیٹر علی ظفر نے گفتگو کی جو کہ پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، اور انہوں نے جو کہا کہ جناب ہمیں جو ہے آئین جو ہے وہ لوگوں کی رضامندی اور منشا کا نام ہے، اگر اس میں اتفاق رائے نہ ہو تو وہ نہیں چلتا۔ اس سے پہلے بھی جو ترامیم ہوئی وہ رضامندی سے ہوئی، ورنہ قوم کو نقصان ہوتا ہے، اور پھر دستخط کروائے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک لیٹر دیا چیئرمین سینٹ کو کہ جی اس میں ہمارے سینیٹرز کے دستخط ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس ترمیم میں ووٹ نہیں دیں گے، تو یہ آپ دیکھ لیں اگر یہ لوگ ووٹ کریں تو ووٹ نہ گنا جائے۔ اور دلچسپ بات ہے کہ کسی نے ووٹ نے ان میں سے نہیں کیا، تو لہٰذا وہ ان کی جو پیش بندی تھی اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، وہ ایک ایکسٹرا ایفرٹ ان کی گئی۔ اور پھر جناب انہوں نے اپنے وہ جو رونا رہا جی وہ کل کہہ رہے تھے 45 منٹ ملاقات ہوئی، آج یہ 35 منٹ پہ آگے، کل کہتے ہیں عمران خان صاحب کو 2.5 گھنٹے کے سیل نکالا جاتا ہے، تو آج وہ آگے 1.5 گھنٹے کی نکالا جاتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب ہوں یا ان کے فالوور ہوں، وہ بنیادی طور پہ سب جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کھاتے ہیں، جھوٹ پیتے ہیں، جھوٹ سوتے ہیں، جھوٹ پہنتے ہیں، جھوٹ اوڑھتے ہیں۔ اور دلچسپ بات ہے کہ اپنے اسی جھوٹ کو یہ اپنے تئیں سچ بھی سمجھتے ہیں۔
اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بول کے اگر کسی کو بیوقوف بنایا تو ہماری اس میں بڑی کامیابی ہے. چلیں وہ سمجھتے ہوں گے اور جن لوگوں کو بنا رہے ہیں وہ واقعی کامیاب بھی ہیں جو ان پہ یقین کرتے ہیں. اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے عمران خان صاحب کے اخبار بند ہو گیا ہے اور وہ جناب وہ کیا سے کہتے ہیں ٹی وی بند ہو گیا. اور بھائی صاحب بات ہو رہی ہے کہ عوام کے نظام انصاف کے لیے کیا کریں گے. آئینی بینچ بنے گا تو جو عام پبلک کے کیسز ہیں لاکھوں کی تعداد میں چاروں ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ میں بھی 58-60 ہزار پینڈنگ ہے، وہ ان کو کوئی سنوائی تو ہوگی تو پبلک کا اس میں فائدہ ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا اور پھر انہوں نے کہا جی آپ دلچسپ نے بات کی کہ جی میں کہتا ہوں 99% حکومتی اراکین کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اس بل میں کیا ہے، ان ترامیم کے اندر کیا ہے. اور ویسے ان سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ جو پتہ نہیں 2.5-3 درجن IMF کو کے ہاتھ میں کنٹرول جب آپ نے اسٹیٹ بینک کا دیا تھا جو قانون سازی کی تھی، اس میں بھی 99 نہیں 100% کسی کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے بلوں میں کیا ہے اور آپ نے وہ منظور کروایا تھا. آپ نہیں والی بھول جاتے ہیں بھائی جی، یہ بڑا چکر ہے. اچھا پھر جناب وہ BNP مینگل کے جو ہیں وہ قاسم رونجو نسیمہ جو احسان ہیں وہ بھی آ گئی تھیں سینٹ کے اجلاس میں پہنچ گئے تھے. اس کے بعد جناب سینیٹر علی ظفر کے بعد احمد ولی خان صاحب کی تقریر ہوئی جو کہ پارلیمانی لیڈر ہیں عوامی نیشنل پارٹی کو. میری نظر میں سب سے جو جاندار تقریر تھی وہ احمد ولی خان صاحب کی تھی. انہوں نے کہا کہ جناب آج ہم نے ثاقب نثار، کھوسا اور گلزار جیسے ججوں کی مستقبل میں تقرری پر سٹاپ لگا دیا، فل سٹاپ لگا دیا، ہم نے روک دی ہے ان ترامیم کے ذریعے. اور انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خراج تحسین بھی پیش کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تقرریاں ہم نے روک دی ہیں اور اب کوئی بھی لاہوری گروپ، ساسو ماں والا گروپ یا ٹرکوں والے جج جو ہیں وہ اس طرح کے فیصلے لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے، اس طرح کے لوگوں کے فیصلے. انہوں نے کہا کہ جی حکومت کو طاقت نہ دیں تو کیا، ججوں کی تعیناتی کی بات انہوں نے کہا جی حکومت کو اگر طاقت نہ دیں تو کیا سینٹ کے کسی درجہ چارم کے ملازم کو طاقت دے دیں کہ وہ جج تعینات کرے. اور انہوں نے کہا جی حکومت لفظ ہی نظام کو چلانے کا ہے تو نظام حکومت نے چلانا تو اختیار بھی انہیں کے پاس ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی والے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے بھائی جان. انہوں نے کہا کہ میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا یعنی کہ میری 3 نسلیں ایک ہی وقت میں عمر قید میں جیل میں تھیں لیکن ہم نے فوج پر یا ملک کے اداروں پر حملے نہیں کیے. اور انہوں نے کہا کہ باقی بھی کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیے. انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی نے 600 شہداء دیے ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں، لیکن اور ہماری شکایات بھی ہیں، بہت ساری شکایات ہیں، لیکن ہم نے کبھی ملک یا ریاست کے اوپر حملہ نہیں کیا. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ تمام جماعتوں کی یہی سچویشن ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب کوئی کرے یا نہ کرے، وطن اور تنصیبات اور سرکاری تنصیبات ذاتی املاک پر حملے کی طرح پر جو حملے ہیں وہ 9 مئی کے حوالے سے یا اس کے علاوہ بھی کسی کو معاف نہیں کیا جانا چاہیے، سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ علی ظفر صاحب غلط بات بیانی کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ کچھ نہیں تھا اور وہ یوں تھا اور وہ تھا. انہوں نے کہا جی 1 مہینہ 10 دن تک ان سے مشاورت کی گئی ہے پارلیمانی اجلاسوں میں جہاں پہ یہ موجود تھے. انہوں نے 26 تقریریں کی ہیں پارلیمانی اجلاس میں، ایک بھی تجویز نہیں دی. یہ احمد ولی خان صاحب نے تقریر کی. اس کے بعد سینیٹر فیصل سبزواری جو MQM کے پارلیمانی لیڈر ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے کہا جی عوام کے مقدمات سالوں سے پینڈنگ پڑے ہیں، یہ بہت اچھی ترمیم میں ہونی چاہیے، ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ سیاسی رہنماؤں کی تقریروں پر نوٹس ہو کر جناب ان کو سزائیں دی جاتی تھیں. اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یا تو بلدیاتی حکومتوں کا سسٹم مضبوط کیا جائے یا مزید صوبے بنائے جائیں اور اس حوالے سے 27ویں ترمیم بھی سامنے لائی جائے تاکہ جو پبلک ہے اس کو اختیار بڑھ سکے جو ہمارا نظام حکومت ہے اس کے اندر. اور یہاں پر جو ہے جمعیت علماء اسلام کے مولانا عطار رحمان نے بھی ان کو بھی مائک دیا گیا کیونکہ تمام پارلیمانی جماعتوں کے سربراہوں کو جو ہے وہ موقع دیا گیا. اور انہوں نے کہا جی ملک کو ہم نے آج تک بچایا ہے تو آئین نے بچایا ہے اور پارلیمنٹ محفوظ ہے تو اس کی بنیاد یہی آئین ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا جی عمران خان کو جیل میں قانون کے مطابق سہولتیں ملنی چاہیے. ویسے مولانا صاحب کو بتانا کی ضرورت ہے کہ ان کو جو قانون میں سہولتیں اس سے کم از کم 10-15 گنا زیادہ سہولتیں ملتی ہیں. اگر قانون کے مطابق سہولتوں میں جائیں گے تو خان صاحب جو ہے وہ ککڑ کے بجائے دال آپ کو کھاتے ہوئے نظر آئیں گے جیل کے اندر. اچھا جی یہ سارا معاملہ. اس کے بعد 7:30 پر ووٹنگ کے لیے پیش کی گئی تحریک اور وہاں پہ اس موقع پر اپوزیشن کے لوگوں نے شور مچایا کہ جی رانا ثناء اللہ اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ ان کو ایوان سے باہر نکالا جائے. لیکن حکومت کے ارکان نے کہا کہ یہ ان کا استحقاق ہے جو آپ کو مشیر ہوتے ہیں یا اٹارنی جنرل ہوتے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا حق حاصل ہوتا ہے، ان کو آپ نکال نہیں سکتے. یہ میں آپ کو لیگل بات بتا رہا ہوں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پھر جناب سینٹ کے تمام ہال کے
दरवाजे बंद करवा दिए गए, वोटिंग करवाई गई, लॉबीज़ और विजिटर्स लॉबी भी खाली करवाई गई, और उससे पहले वोटिंग कराने की तहरीक थी, वो आज़म सितारा ने पेश की, वो मंजूर की गई। उसके बाद जो है वो अपोजिशन ने कहा कि मेंबर ने कहा कि जी हम इसमें गिनती करना चाहते हैं, तो चेयरमैन सेनेट ने कहा कि नहीं भाई, आप किस इख्तियार के तहत कर सकते हैं, आप गिनती नहीं कर सकते हैं, असम्बली का स्टाफ जो है वो गिनती करेगा। लेकिन वहाँ पर नायब वज़ीर-ए-आज़म और जो वज़ीर ख़ारजा हैं साग डार, उन्होंने कहा कि जनाब इनको तसल्ली कर लेते, दरवाजे बंद हैं, लेकिन ये है कि तमाम फिर जो शिक्कियाँ उन पर यही गिनती लागू होगी जो कि इस वक्त होगी। उन्होंने कहा कि अपनी सीटों से खड़े हो जाएँ जो लोग इसके हक़ में वोट दे रहे हैं, तो वो 65 लोग उसमें खड़े हुए। अब इससे पहले हुकूमत के पास जो नंबर था वो 58 का था, तो अब उनके पास हुकूमती सेनेटर्स की तादाद बढ़ के इस वोटिंग के बाद आज 65 हो गई है, यानी कि 2/3 अक्सरियत हुकूमत को हासिल हो चुकी है बगैर PTI के किसी सेनेटर को तोड़े हुए। और उसके बाद 65 लोगों ने हक़ में वोट दिए तरमीम के, 4 ने खिलाफ वोट दिए, और उसकी कुछ शिकों पर किसी ने कोई खिलाफ वोट दिया। उसके बाद ये गिनती का सिलसिला अभी जारी है, जो मुख्तलिफ शिकों की गिनती है। जो 26 तरमीम हैं उनमें कई की शिकें, तो ये मेरा घंटे डेढ़ का ये प्रोसेस है। जिस वक्त तक ये विलाग आप तक पहुँचेगा वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको अगले विलाग के अंदर जो कौमी असम्बली की कार्रवाई है वो बताएंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोगों के टूटने का खदशा है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।